Welcome everyone to my channel, which is Zam, the true way of life, with a new video. इससे पहले कि हम कलाम खुदा का आगाज़ करें, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, हम सब तेरे शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि तू ही तारीफ़, तमजीद और शुक्र के लायक है। हम सब तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे ज़िंदा कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया। ऐ बाप, तुम्हारे बंद से इनको खोल दे और हमें रूहुल कुद्दस अता कर, ताकि हम जो भी तेरा कलाम पढ़ें वो हमारे दिलों में घर कर जाए और तेरे कलाम के वसीला से हम सब की ज़िंदगियाँ तब्दील हों और तेरे कलाम से हम सब पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारने वाले बने। ऐ बाप, ये सब दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, तकब्बुर के हमरा रुसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि मगरूर की ज़िंदगी उसकी रसवाई का बाइस ठहरती है। खुदावंद ने हमें खाकसार बनने की तालीम दी है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदावंद उन लोगों को मुबारक ठहराता है जो दिल के गरीब हैं, यानी जो खाकसार हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का था। और अगर हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ें तो यीशु मसीह ने ख़ुद को इस कदर खाकसार बनाया कि अपने शागिर्दों के पाँव धोए। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, ईद फ़सह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अबलीस शमऊन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमऊन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तो अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी न धोने पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमऊन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सबके सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्तिका उन पर अमल भी किया करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। खुदावंद यीशु मसीह, जो उस पूरे जहान के बनाने वाले और हम सब के खुदावंद हैं, जब वो इंसानी शक्ल में इस ज़मीन पर आए तो उन्होंने ख़ुद को खाकसार बनाया और हम सब को भी सिखाया कि हम सब भी खाकसार बने।
جیسا اس نے لوگوں کی خدمت کی، بالکل ویسے ہی ہم بھی دوسروں کی خدمت کریں۔ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کے حکموں پر بھی عمل کریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرے گا۔ اور اگر ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر چلیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارے اعمال سے بھی اس پر ایمان کا اظہار ہو، کیونکہ ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا اور نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے جس طرح مسیح یسوع ہمارے لیے خاکسار بن کر اس دنیا میں آیا اور خادم کی صورت اختیار کی تاکہ ہم سب نجات پائیں، بالکل ویسے ہی وہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ ہم خاکسار بن کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور جس طرح سے یسوع مسیح نے ہم سے محبت رکھی، وہ ہمیں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ وہ جو پورے جہان کا مالک ہے وہ ہماری خاطر خادم بنا، اسی طرح یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتا ہے، چاہے ہم جتنے بھی بڑے مالک بن جائیں یا جتنے ہی امیر ہو جائیں، ہمیں خدا کے حضور خاکسار بننا ہے۔ جب ہم خاکساری کو چنتے ہیں تو خدا ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کرتا ہے۔ خداوند یسوع نے ہمیں خود سے زیادہ دوسروں کی خدمت کرنا سکھایا ہے۔ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو انہوں نے فقی فریسیوں اور شرع کے عالموں کی بجائے سادہ لوگوں اور غریبوں میں تعلیم دی۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا کے کلام کی بادشاہی غریبوں اور خاکساروں کو دی۔ فریسیوں میں گھمنڈ ہونے کی وجہ سے وہ خدا کی بادشاہی کی منادی کو نہ سمجھ سکے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائے وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے کرتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح۔ لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اے ریاکاروں، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکار، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے احمقوں اور اندھوں، سونا بڑا ہے یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے
تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو، نظر بڑی ہے یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہے قسم کھاتا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ اے ریاکارو، فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ تو دہیکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبر کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہے۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ بس خدا کا کلام ہمیں ریاکاری اور گھمنڈ سے منع کرتی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھا خزانہ اپنے اندر سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا خزانہ بری چیزیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دل پاک ہے تو ہم اپنے اندر سے اچھی چیزیں نکالیں گے، یعنی جس طرح سے ہمارا ظاہر ہے بالکل ویسے ہی ہمارا باطن ہوگا۔ جبکہ گھمنڈی اور ریاکار خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے یا دوسروں کے سامنے راست باز بننے کے لیے باہر سے اچھی چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا، لیکن اس کا دل ہر طرح کی ناپاکی سے بھرا ہوا ہوگا۔ خداوند کے کلام میں مغروروں کے لیے لکھا ہے، خداوند کو مغروروں سے نفرت ہے، اور اونچی آنکھ خداوند کا مقابلہ کرتی ہے، اور گھمنڈی اور مغرور خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکیں گے، کیونکہ تکبر صرف جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ مغرور انسان دوسروں کی مدد کرنے کے بجائے اپنی واہواہی چاہتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے۔ اس لیے مغروری خدا کے حضور گناہ ہے، اور لوسیفر فرشتہ نے بھی گھمنڈ کیا اور خدا کی بادشاہت کو لینا چاہا اور خدا کے فرشتوں سے جنگ کی اور اس زمین پر گرایا گیا اور شیطان بن گیا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے، چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا، اور مغروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی، لیکن رب الفاظ عدالت میں سربلند ہوگا اور خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی۔ اس لیے مغرور اس دنیا میں ہوتے ہوئے اگر کسی پر ظلم ڈھاتا ہے تو خدا کی عدالت میں اس کی آنکھیں نیچی ہوں گی، جبکہ خاکسار آدمی خدا کے حضور مبارک ٹھہرایا جائے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ بس جب ہم خاکسار بن کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں، اور خدا نے کہا ہے، جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ بس خدا نے ہمیں بڑے بننے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ کہا ہے کہ ہم چھوٹے ٹھہریں۔ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ ہم خاکسار بنیں اور خود خادم کی صورت اختیار کریں، جس طرح سے وہ ہمارے لیے خادم بنا۔ اور خدا نے کہا ہے، جو فخر کرے خدا پر فخر کرے، اور ہم دنیا کی نظر میں مقبول نہ ٹھہریں بلکہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنے والے بنیں۔ خدا کا کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبھی کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔
خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے۔ اے باپ، جو تیرا کلام پڑھا گیا ہے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اے باپ، تو ہم سب کو اور زیادہ ہمت اور طاقت دے تاکہ ہم تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اے باپ، تو ہمیں ہمت اور طاقت دے تاکہ ہم دنیا کی نظر میں نہیں بلکہ تیری نظر میں مقبول ٹھہریں اور ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ اے باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں ان سب چیزوں کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دی۔ اے باپ، اسی طرح سے جو کوئی تجھ سے مانگے اے باپ تو ان کی ضرورت کے مطابق انہیں عطا کر۔ اے باپ، تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں بلکہ تیری اور بڑھتے جائیں۔ تیرے کلام کی روشنی سے ہم سب روشن ہوں اور دوسرے بھی ہم سے روشنی حاصل کرنے والے بنے۔ اے باپ، تیرے حضور منت کرتے ہیں جو تیرا کلام پڑھا گیا ہے اس کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ اے باپ، اسی طرح سے جو کوئی بیمار ہے تو ان سب کو تندرستی صحت دینا۔ میرا خداوند، جو کوئی بدرو گرفتہ ہے تو ان سب کو آزاد کرنا اور ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دینا۔ اے باپ، جس کسی کی جو دل مراد ہے اے باپ تو ان کی دلی مرادوں کو پورا کرنا۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے اور خدا کا فضل، یسوع مسیح کی محبت اور پاک روح کی رفاقت شراکت ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ